हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। घरों से झगड़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही कुरानी अमल है मजबूत कि घर में आपस में टकराव हो, मियाँ बीवी का, बहन भाइयों का, या आपस में नाइतफाकी हो और किसी मामले में बहुत ज़्यादा मुखालफत हो और घर में कोई बंदा गलत राह पे चल रहा हो, नशे का आदी हो जाए, या घर में इसी तरह जो है गलत सोसाइटी में पढ़ के बच्चा या बच्ची इंसान का नुकसान कर रहे हों, तो गलत सोसाइटी से उनको निकालने के लिए, नशे से छुटकारे के लिए और गलत दोस्तों से दूर करने के लिए, झगड़े फसाद के माहौल को ख़त्म करने के लिए ये कुरान पाक की आयत बहुत ही बेहतरीन है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के लिए नाजिल की है। अब एक है हमारे घर वाले, एक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, उनके अहले बैत। और अल्लाह ने कुरान पाक की सूरह अहज़ाब के अंदर ये आयत करीमा नाजिल फरमाई और इसमें अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह चाहता ये है कि नबी के अहले बैत को हर किस्म की नजासत से पाक कर दे। अब आप देखिए, हमारे यहाँ ये मोबाइल बहुत बड़ी नजासत है और आप अगर इस आयत को वजीफा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके घर से नजासत उठाएगा। आज कितना बड़ा फितना पैदा हो चुका है कि मोबाइल की वजह से घर तबाह हो रहे हैं, मोबाइल की वजह से बच्चा बच्चियां बेरा रवी का शिकार हो रहे हैं और घर में आपस में नाइतफाकी है और लेन देन पर जायदाद के नाइतफाकी, कत्लो गारत तक बात चली जाती है। सगा भाई सगे भाई को मार रहा है और जेल जा रहा है, दोनों महरूम हो रहे हैं, एक कत्ल हो गया, दूसरा जेल चला गया। तो ये अजीब। और आज ये हालात है कि बेटा बाप को कत्ल कर रहा है, मार देते हैं, माँ को मार देते हैं दौलत के लिए। ये बेरा रवी। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को इन सारी चीजों से खुद पाक कर दिया। अक्सर होता यह है कि बंदा दीनदार होता है लेकिन उसके अहले बैत जो है वो दीनदार नहीं होता। अब आप खुद देखिए कि नबी नूह अलैहिस्सलाम है, कुरान कहता है, लूत अलैहिस्सलाम है, उनके अहले बैत, उनकी बीवियां मुसलमान ही नहीं हुई। नबी नूह अलैहिस्सलाम है, उनका बेटा जो अहले बैत है वो मुसलमान ही नहीं हुआ। अब अल्लाह ने जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम दिया है, खातमुन नबीयीन बनाया, इमामुल अंबिया बनाया, जैसे हमारे नबी मासूम हैं और सैयदुल मासूमीन हैं, अल्लाह ने आपके घराने अहले बैत को भी खुद छांट लिया और खुद उसकी हिसार कर दिया हर किस्म की गलत चीज़ों से, नजासत से, गुनाहों से, फितने से, झगड़ों से, बेदीनी से। नबी के घराने को अल्लाह ने पाक कर दिया और खुद पाक किया। अब ये आप चाहते हैं कि आपका घराना भी महफूज हो जाए, या बड़े बड़े लोग दीन के साथ जुड़े होते हैं, तबलीगी जमात में जा रहे हैं, लोग कहते हैं खुद तो तबलीग में जाते हैं, बेटे का हाल देखें, एक आलिम है, बेटे का हाल देखें, बेटी को देखें, फलां को देखें। अब ये हमारे पास नहीं है इख्तियारात के। खुद बंदा दीनदार हो तो सारा घर ही दीनदार हो जाए, ये अल्लाह का एहसान होता है अगर ऐसा हो जाए तो। लेकिन अल्लाह से मांग तो हम सकते हैं ना। ये आयत करीमा अगर आप कसरत से अपने घर वालों के लिए पढ़ेंगे और मैं अमल जो बता रहा हूँ आप उनको पलाएंगे तो अल्लाह ताला उनको भी इन गंदगियों से, जो मुआशरे की गंदगियां हैं, उनसे दूर कर देगा। तो यह आयत करीमा सूरह अहज़ाब की है। अब यहाँ पे आयत जो उतरी है इसे आयत ततहीर कहते हैं। ये कुरान पाक में आयत ततहीर एक ही है। ये पीछे इसमें सूरह अहज़ाब शुरू हुई, तकरीबन 22 मरतबा अल्लाह ने या नबी की अज़वाज को खिताब किया, नबी की बीवियों को। तो पता चला कि आयत ततहीर जो है, अहले बैत जो इसमें कहा गया है, वो तो नबी की बीवियां हैं, नबी की अज़वाज हैं। और ये कुरान में जहां भी अहले बैत आया है वो बीवी के लिए आया है। उसने कहा ना, या वैलता अलिदु व अना अजूज
وَهَذَا بَعْلِ شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ اور سارہ علیہ السلام نے کہا ہائے افسوس میرا بچہ ہوگا۔ فرشتے سامنے بیٹھے ہوئے جبرائیل میکائیل کہہ رہے ہیں ہود علیہ السلام کی سورہ ہود میں، تو انہوں نے کہا میرا بچہ ہوگا، تو انہوں نے کہا تعجبین، آپ تعجب کر رہی ہیں نبی کی گھر والی اہل بیت، وہاں کس کو بولا؟ نبی کی گھر والی کو۔ قرآن میں جب بھی یہاں بھی پیچھے ساری یا نساء النبی میات، یا نساء النبی لستن، یا نساء النبی، یا نساء النبی پیچھے کہتا ہے اللہ جا رہا ہے 22 مرتبہ۔ آگے اللہ نے اہل بیت کس کو کہا؟ نبی کی بیویوں کو۔ اب یہ حدیث آگے دیکھیے، پھر اس آیت کی جو تشریح کر رہی ہے طبرانی کی وہ حدیث ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا، اور درجہ صحیح ہے اس کا حدیث کا، مسند احمد کے اندر بھی آئی ہے، اور معجم کبیر کے اندر علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام التابعین ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ان سے، مومنوں کی ماں ہیں، ان سے یہ حدیث سنی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آپ پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنڈیا لے کر آتی ہیں، اور ہنڈیا میں سالن ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھ دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بیٹا اس میں کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے دنوں کے بعد آج یہ بہترین ڈش ہمارے گھر میں بنی ہے، لیکن مجھے دل نہیں چاہا کہ میں آپ کے بغیر کھاؤں، تو میں نے کہا شاید ہمارے نبی بھی بھوکے ہوں گے، ان کو بھوک ہوگی، کیونکہ بہت زیادہ گھر میں افلاس ہوتا تھا اہل بیت کے، تو میں وہ اٹھا کے پوری ہنڈیا ہی آپ کے گھر لے آئی۔ تو آپ نے کہا ہے کیا؟ خزیرہ۔ خزیرہ ہوتا ہے گوشت کو قیمہ بنا کر اور روٹی کو چھوٹا چھوٹا کر کے مکس کر کے بنایا جاتا ہے، قیمہ سمجھ لیں آپ بنا ہوا تھا، اور روٹی اس میں سرید کی طرح گوند دی گئی تھی، مروڑ دی گئی تھی۔ اب یہ لا کر آپ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا فاطمہ تم اکیلی آئی ہو، علی کو بھی بلاؤ، حسن کو بھی بلاؤ، حسین کو بھی بلاؤ۔ تو حضرت فاطمہ نے جا کر ان کو ہی بلایا، اور سامنے حضور علیہ السلام ایک اونچی جگہ، حدیث کے الفاظ ہیں اونچی جگہ بنی ہوئی تھی، اس پہ آپ علیہ السلام بیٹھ گئے، اور یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن حسین سامنے بیٹھ گئے۔ کھانا شروع ہو گئے، اور آپ علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ یعنی انسان کے فطری عمل ہے، جب کوئی اچھی چیز کھاتا ہے نا تو وہ اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، اور بچوں خود نہیں کھا سکتا۔ ہم نے اکثر دیکھا، ہم نے جو گھروں میں کام کرتی ہیں خواتین وہاں، کہ ان کو اچھی چیز دی جائے تو وہ لپیٹ کے رکھ لیتی ہیں بچوں کے لیے۔ مرد بھی اس طرح، یہاں پر کئی وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں جو خود کھا پی کے موج کرتے ہیں اور بچے بھوکے گھر میں، اور یہ تو اللہ کی طرف سے ان پر رحمت ہے ہی نہیں، جو خود ریسٹورنٹ پہ جا کے دوستوں کے ساتھ کھا رہے ہیں، بیوی گھر میں بھوکی ہے، صحیح چیز کھا ہی نہیں رہی، بچے کھا ہی نہیں رہے، یہ محروم لوگ ہیں، اور ان کی زندگی میں، علم میں، عمر میں، رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس طرح جب کوئی اچھی چیز کھاتے تو فوراً اپنے حضرت فاطمہ، حسن، حسین کو یاد کرتے اور بلواتے تھے، اور بیٹی کا یہ عالم تھا کہ بیٹی بھی لے کر آ گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میرے ابا نے پتہ نہیں کتنے عرصے سے کوئی اچھی چیز نہیں کھائی ہوگی۔ یہ اختیاری غربت تھی، اضطراری نہیں تھی۔ ہم پہ جو حالات آتے ہیں اضطراری آتے ہیں، ہمارے نبی نے غربت کو خود اختیار کیا تھا، ورنہ کائنات کی سونے کے پہاڑ اللہ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی غریب نہیں تھے، آپ نے امت کے غریبوں کے لیے غربت اختیار کی تھی، ورنہ تو آپ یوں چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، تو اخت تو سارا سونا ہے آپ کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام جب کھا رہے تھے تو مسکرا کے دیکھ رہے تھے اپنے بچوں کو، تو خوش تھے، تو ایک دم یہ آیت اترنا شروع ہو گئی۔ حضرت جبرائیل یہ آیت تطہیر لے آئے۔ اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تمہیں ہر نجاست سے پاک کر رہا ہے،
اور تمہیں پاکیزہ بنا رہا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پیچھے سیاق و سباق تھا، اہل بیت جو جڑا وہ یا نساء النبی، نبی کی بیویوں، نبی کی بیویوں، اللہ بیویوں کو اہل بیت کہہ رہا تھا نا۔ تو حدیث ہے، یہ میں نے حدیث کی کتابوں کے آپ کو نام بتا دیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی کملی یوں رکھی ہوئی تھی، کالی کملی، آپ نے کہا فاطمہ ادھر آ جاؤ، علی ادھر آ جاؤ، اور آپ نے حسن حسین کو گود میں بٹھایا، چادر کو یوں اوپر اوڑھ لیا، یعنی یہ 5 لوگ چادر کے نیچے آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی فاذہب عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے، وہ تو آپ نے بنایا، بیوی تو ہوتی ہے اہل بیت ہے نا، بیوی تو ہوتی ہے اہل بیت ہے، وہ تو اللہ نے قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ یہاں جو نبی نے ان کو چادر میں لیا تو ہمارے اہل سنت کو یہ بات پوری حدیث کی سمجھ نہیں آئی کہ حضور نے چادر میں لے کر حضرت فاطمہ، حسن، حسین، علی رضی اللہ عنہما کو آپ نے اللہ سے منوایا، اے اللہ یہ بھی تو میرے اہل بیت ہے نا، آپ خالی میری بیویوں کو کہہ رہے ہیں، اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بھی اہل بیتی و خاصتی، اور یہ میرے خاص لوگ ہیں، یعنی خاص کا لفظ کہا تو حدیث کے اندر۔ تو اب اللہ رب العزت نے پھر ان کو اہل بیت میں بھی داخل کیا، یہ ہمارے نبی کی فرمائش پر، ہمارے نبی کی چاہت پر، اور ہمارے نبی ان سے پیار بہت کرتے تھے۔ تو اب یہ چادر والی جو روایت ہے، یہ چادر والا واقعہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کو صحیح حدیثیں، صحیح اپنا مسلک، صحیح اپنا مذہب پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ باطل کی بات کو زیادہ سن کر اس پہ آگے بڑھ کے پھر عقیدہ سے انحراف کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں پہلے سے قرآن میں بیویوں کو اہل بیت کہا ہوا تھا، ہمارے نبی نے چادر کے اندر لا کر اپنے نواسوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنے داماد کو بھی اہل بیت میں داخل کیا ہے۔ تو اب نسل جو چونکہ یہاں سے چلنی تھی، حضور علیہ السلام واحد ہیں نبیوں میں جن کی نسل بیٹی سے چلی ہے، باقی نبیوں کی نسل بیٹوں سے چلی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سارے نبیوں کی نسل بیٹوں سے چلی، میں وہ نبی ہوں جس کی نسل بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے، تو اب یہ آیت کریمہ جو ہے آیت تطہیر کہلاتی ہے۔ اس آیت کو جو کثرت سے پڑھے گا، آپ گھر میں سالن بناتے ہیں، کوئی بھی چیز کھانے کی بنتی ہے، آپ یہ اس پہ 1 مرتبہ دم کر دیں، وہ سالن جو کھائے گا اللہ اسے ہر ظاہری باطنی نجاست سے دور کر دے گا، فتنوں سے، بیماریوں سے، ظاہری بیماری، باطنی بیماری، جھگڑا، فساد، نشہ، بیرا روی، اللہ اس سے دور کرے گا۔ وہ کھانے پہ آپ ایک بار پھونک دیں۔ کیا آیت پھونکنی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ آپ اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اپنے گھر والوں کو یاد کرائیں کہ اللہ نے نبی کے گھر والوں کو تو پاک کر دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ بن گیا کہ نبی کا کل گھرانہ کیا ہے؟ پاک ہے، نبی کا کل گھرانہ پاک ہے۔ تو اب آپ کے گھر میں جو کمی بیشی ہے وہ اس سے دور ہو جائے گی۔ بندہ خود نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، بیوی بچے نماز نہیں پڑھ رہے، خود قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، بیوی بچے قرآن نہیں پڑھ رہے، تو آپ یہ آیت کریمہ ان کو کھلائیں پلائیں۔ اور پھر جو بندہ اپنے گھر کے لیے اس کو 21 دن تک روزانہ 70 بار پڑھ کے دعا کرے گا، پھر ان کو کھلا پلا بھی دے، تو اللہ تعالیٰ جھگڑے ختم کرے گا، نااتفاقیاں ختم کرے گا، بیرا روی ختم کرے گا، جو نجاست ہے ظاہری باطنی، جو بھی غلطی ہے، جو بھی پریشانی ہے، اللہ اس آیت کی برکت سے وہ گھر سے دور کر دے گا۔ اللہ نے کہا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب ہر ایک کا اپنا اہل بیت ہے، وہ نبی کے اہل بیت ہے، ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں، لیکن ہر بندے کے اپنے اہل بیت ہے نا۔ آپ کے گھر والے، آپ کے گھر والا جب کہا جائے گا تو مراد آپ کی بیوی بچے ہوں گے نا، بیوی پہلے ہے بچے بعد میں ہیں۔ تو اب آپ جب اس آیت کو پڑھیں گے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے آپ کی بیوی پڑھے گی خاوند کو اور بچوں کو، پھر بہن بھائی بھی اس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، ان کو بھی آپ کھلا پلا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے نجاست دور کرے گا ظاہری باطنی، اور جو جھگڑے ہیں دور کر دے گا۔ اس آیت کریمہ کی تاثیر بہت زیادہ ہے، یہ آیت تطہیر کہتی ہے، اسے کہتے ہیں، اس کا نام ہی آیت تطہیر ہے، یعنی یہ آیت پاک کرتی ہے۔
تو ظاہری باطنی بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور ہر نجاست سے انسان کو پاک کرتی ہے، اور اس کو آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔